नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्युल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरी माओं, बहनों, बेटियों, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बेटों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल करीम की तौफ़ीक, उसकी अता, उसके करम, उसके फ़ज़ल से और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से और अहले बैत अतहार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के नूरी चश्मो चराग सैयदना इमाम अली मकाम और तमाम शुहदाए करबला और गाज़ियान करबला बिलखुसूस पंजतन पाक की तवज्जुहात की वजह से और उनकी निगाह शफ़क़त की वजह से मैं आप सबके सामने ज़िक्र करबला के नाम से जो एक पूरी सीरीज़ लेक्चर्स की है उसका दायरे बतूल इंटरनेशनल के तहत जो इख्तिमाम किया गया वो जो लेकर आई आज उस सिलसिले का ज़िक्र करबला के सिलसिले का 17th और लास्ट लेक्चर है। इंशाअल्लाह मोहब्बत अहले बैत अतहार और उसका तज़किरा और उसकी दावतें मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इंशाअल्लाह मेरे साथ और जहाँ तक मेरा यकीन है अल्लाह की रहमत पर कि कब्र में भी मेरे साथ रहेगा। मगर यहाँ इस सिलसिले को क्लोज़ करते हुए मैं दो बातें जो आप सबसे करना चाहती हूँ आज उसी सिलसिले में आपके सामने हूँ। पहली बात तो ये कि दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, इबादत की जान है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना खुदा की तामीर फरमाई तो उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर अल्लाह ताला से एक ही अर्ज़ की थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। आपने देखा होगा कि मेरे फेसबुक के तमाम लेक्चर्स के नीचे मैं हमेशा इस कैप्शन को ऐड करती हूँ कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं, ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। हम कहते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। हमारे अंदर क्या ताकत, क्या जुर्रत, हमारी क्या औकात, ये उसकी अता है, ये उसका करम है और इससे बढ़कर उसका फ़ज़ल है कि वो जिसको मुंतखब कर ले। और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि मोहब्बत अहले बैत अतहार के लिए कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज़ पे गाया नहीं जाता। तो आज पहली बात अल्लाह की बारगाह में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुझे आपको हम सबको मिलकर हदिया तशक्कुर पेश करना है और मुझे आप सबका भी शुक्रिया अदा करना है कि जो मेरे साथ इन तमाम सेशंस में रहे, जिन्होंने दामे दिरहमे कदमे कलमे सुखने किसी भी तरह मेरी मुआवनत की, मेरी सरपरस्ती की, मेरी रहनुमाई की, मुझे बार बार हौसला अफजाई के ज़रिए, अपनी दुआओं के ज़रिए और मुझे अपनी हौसला मंदी और जो एप्रिसिएशन है उसके ज़रिए आप बकअप करते रहे, आप मेरी हिम्मत बंधाते रहे और मैं मुश्किल रास्तों से बहुत आसानी से गुज़रती रही। दूसरी अहम बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये कि जब भी कोई अमल मुझे मेरे बड़ों और बुज़ुर्गों ने बताया कि कर लें तो उसके बाद उसकी कबूलियत के तौर पर दिल के अंदर यकीन रखें, लेकिन उसकी सबमिशन अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिन दो हस्तियों की बारगाह में ज़रूर करनी है उनमें से पहली सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। क्यों? इसलिए कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला कभी रद्द नहीं करता। कोई फ़कीर
اس کے محبوب کا نام لے کر اس سے مانگے تو وہ سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اور کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. اور پھر یہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تو یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے دشمنوں کو بھی، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے جان کے دشمنوں کو بھی امان ملی، ان کو بھی آپ کی بارگاہ سے محبتیں، اکرام اور آپ کی بارگاہ سے جو ہے وہ استغفار، توبہ اور اس کے بعد دامن رحمت میں جگہ ملی. تو آج سب سے پہلے تو ہم اپنے عمل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہم نے آج دعا مانگنی ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کلوزنگ پہ ہم اپنی ان مناجات کو، ان دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے رکھیں گے کہ ان کے اندر ہم ایک ایسی قیمتی دعا شامل کرنے جا رہے ہیں جو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اور اس کے اندر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سب سے شیئر کر سکتی ہوں، کچھ ایسی ہیں کہ جو میں پبلکلی شیئر نہیں کرنا چاہتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ خاصاں دی گل آمہ اگے نہیں مناسب کرنی. تو وہ جو ایک خاص بات ہے، مجھے نہیں پتا کون آپ میں سے خاص میری بات سن رہا ہے اور کون عام ہے جو سن کر فتوے لگانا شروع کر دے. تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں، اپنا ہی ایک شعر پڑھا کرتی ہوں کہ میں نہ عالم ہوں، نہ زاہد ہوں، نہ ملا نہ فقیہ. میں نہ عالم ہوں، نہ زاہد ہوں، نہ ملا نہ فقیہ. میں تو بس درد محبت کی، میں تو بس درد کی خیرات لیے پھرتی ہوں. مجھے جو اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کا درد بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا، وہ درد مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ مجھے مسلسل متحرک رکھتا ہے. تو میں اپنے تمام ان لوگوں کو کہ جو کہ کسی بھی طریقے سے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہوئے ان میری گفتگو میں سے وہ جو ہے وہ صرف جو ہے اس طرح کے پوائنٹس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جن پہ وہ اپنے فتوے صادر کر سکیں، تو ان سے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارا جو کام ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ دعوت و تبلیغ کے اس کام کے اندر یہ مجھ فقیر کی ایک ادنا سی کاوش ہے، ایک ادنا سی کوشش ہے. اس میں بیسیوں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ مجھے فتووں کی بجائے دعاؤں سے نوازیے تاکہ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، مجھے اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تحت ہم جو لوگ مل کے چل رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر ہم اپنی ذات کے اوپر قرآن و حدیث، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت اہل بیت، سنت صحابہ کرام اور سنت اولیاء، اس کو اپنا کر تو ہم صراط مستقیم کا اہتمام کر سکیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے عمل کے پیچھے جب تک اخلاص کی دولت نہ ہو، جب تک خلوص نیت نہ ہو، جب تک آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قبولیت کا یقین شامل نہ ہو، تب تک دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پاتی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں وہ دعا جو صدقے دل سے نہ مانگی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. تو کامیابی ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، بیم اور رجا، یعنی خوف اور امید. خوف کس بات کا؟ کہ میرا عمل اتنا حقیر ہے کہ کہیں یہ رد نہ کر دیا جائے. امید کس چیز کی؟ کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ مجھے ضرور عطا کرے گا. جب انسان ان دونوں کیفیات کو لے کر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے. تو آج ذکر کربلا کے اس لاسٹ سیشن کے اندر ایک تو ہم اس چیز کو اپنے سارے اس چیز کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اغراض و مقاصد کیا تھے، ہم ان سے کیا چاہتے تھے، ہم نے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیوں کیا، کربلا کا تذکرہ کیوں کیا، قبل از کربلا، دوران کربلا، بعد از کربلا، ان واقعات کو دہرانے کے مقاصد کیا تھے، اور آنے والی اگلی زندگی کے اندر ہم نے محبت اہل بیت اطہار کے کیا تقاضے ہیں اور ان کو کس طرح سے اچیو کرنا ہے. کیونکہ جب بھی
میں خود ایک ٹرینر ہوں، اور جب بھی ہم ٹریننگز دیتے ہیں، ہم سیلیبس کو جب ہم اپنے ٹیچرز کو اس کا جو ہے کسی بھی سبق کا ہم اس کا جو وہ اس کو بنانے کا طریقہ اور بچوں کو پڑھانے کا طریقہ جب سکھاتے ہیں تو اس لیسن پلان کے اندر ہم 4-5 چیزوں کو متعین کر لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل کہ آپ کا لیسن کیا ہے؟ ہمارا لیسن قرآن کریم ہے، ہمارا لیسن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا لیسن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اسوہ اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا لیسن اولیاء اعظام جو ہر دور کے اندر اللہ کے دوست مقرب اور اللہ کے بندے جو انسانوں کے اندر راہ ہدایت کے لیے رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے اندر متعین اور مقرر کیے گئے ہیں، ان کی راہ کو تلاش کرنا ہے۔ ہمارا مقصد مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ مومن کے لیے دن کے اندر کوئی ایک گھڑی ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جس میں وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ آج کے دن میں اس نے کیا کیا ہے، کیا اچھا عمل کیا ہے، کیا برا عمل کیا ہے۔ ایک ترازو انسان کے اندر بھی لگا ہوتا ہے جس کا نام ضمیر ہے۔ تو جب بھی کوئی عمل کریں، میں ہمیشہ اپنی ٹریننگز میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے اہداف مقرر کریں، اپنے مقاصد مقرر کریں۔ وٹ آر یور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز؟ آپ جب تک آپ کا جو ہے اہداف مقرر نہیں ہوں گے، ٹارگٹ مقرر نہیں ہوگا، تب تک آپ روڈ میپ نہیں بنا سکتے، لائحہ عمل نہیں بنا سکتے، ٹولز کو متعین نہیں کر سکتے کہ وہ کون کون سے ذرائع ہیں، وہ اعانات ہیں، وہ کیا کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ نے اس اپنے ایم کو اور اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہے، وہ لائحہ عمل اختیار کرنا ہے۔ کہیں گاڑی پر جانا ہے، پیدل جانا ہے، جہاز پر جانا ہے، وہ آپ کو اور مجھے پہلے متعین کرنا پڑے گا کہ اگر میں نے پہاڑ پر چڑھنا ہے تو اس کے لیے مجھے ذریعہ کون سا استعمال کرنا پڑے گا، اس کے لیے مجھے گائیڈ کون کون سے چاہیے، راستہ کون سا ہوگا، اس راستے کے لیے میں نے اپنے لیے فیسلٹیز کون کون سی لینی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوشنودی، ان کی رضا کو پانے کے لیے اہل بیت اطہار کے سفینہ نوح کے اندر داخل ہونے اور سوار ہو کر نجات کے راستے تک پہنچنے کے لیے اس چیز کو اپنی منزل اور ٹارگٹ متعین کیا ہے، تو اس کے لیے راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ راستہ وہی جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اور انبیاء کا سلسلہ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا، اللہ نے یہ دروازہ بند کر دیا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے سٹیمپ کر دیا، خاتم النبیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو مدینہ منورہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر اس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز ہیں اور تمام عالمین کی رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے منصب پر فائز ہیں، آپ کو قرآن نے شاہدم و مبشرم و نذیرہ فرمایا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اس طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کی دیوار کو اللہ نے میری ذات سے مکمل کر دیا۔ اب رہتی دنیا تک کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، جو جھوٹے مدعی نبوت تو ہوں گے مگر وہ نبی نہیں ہو سکتے، کسی ٹائپ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میرے پاس اتنی نبوت ہے، اتنی ہے، پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، یہاں پر بھی مسلمہ پنجاب اس کی شکل میں آج کے دور میں بھی ابھی ریسنٹلی 2-3 جھوٹے جو ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے دجال جو ہیں، اس دور کے جو فتنے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
تو آج ہمیں ایک چیز طے کر لینی ہے کہ جو اہل بیت اطہار، جو صحابہ کرام، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دی، وہ کس چیز کے لیے تھی؟ وہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے تھیں۔ لا نبی بعدی، اس علم کو بلند کیا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر قرآن نازل کیا گیا، جو سیدہ آمنہ کے لال ہیں، سیدنا عبداللہ کے لال ہیں، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جو مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج بھی جلوہ افروز ہیں، آج بھی فیض رساں ہیں، آج بھی اپنے امتیوں تک رحمت کی خیرات بہم پہنچاتے ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ دوسری بات، جب بھی کبھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس چیز کے اوپر کمپرومائز کی بات آئے گی تو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اگر اس راستے کو جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، آپ بہت سے مفسرین کرام کی نظر سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں صراط مستقیم کا مطلب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے لیے میرا عقیدہ اور ایمان اور ہر مومن کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس کو دیکھ دیکھ کر ہمیں سنورنا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر ایسے ہمیں اپنے کردار، اپنی سیرت اور اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے جیسے سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ڈھالا تھا۔ اور کیوں بار بار میں سیدہ کائنات کا تذکرہ کرتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت معذرت کے ساتھ ایک فنی خرابی کی وجہ سے تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوئی۔ میں ذکر کر رہی تھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ میں بار بار آپ کے وسیلے کا تذکرہ کیوں کرتی ہوں؟ اس لیے کہ میں نے امہات المومنین سے سیکھا ہے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے اپنی کوئی بات پہنچانی ہوتی، کوئی اپنا مطالبہ، کوئی سفارش کروانی ہوتی، تو وہ جس ہستی کو اپنا سفارشی بنا کر، اپنا وکیل بنا کر، اپنا وسیلہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتی، اس ہستی کا نام بضعۃ منی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیتی چلوں۔ دبستان نظام میں ڈاکٹر اسلم فروخی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو نقل کرتے ہوئے اس حدیث پاک کی شرح لکھتے ہیں، اور جس دن میں نے یہ حدیث پاک کی شرح پڑھی اس دن مجھے سمجھ آئی کہ قرآن کریم کو اکیلے بیٹھ کر پڑھنا اور کسی اللہ والے سے پڑھنا، پھر احادیث کو اکیلے بیٹھ کے پڑھنا اور کسی استاد سے پڑھنا، اور پھر استاد بھی ایسا جو صاحب بصیرت ہو، صاحب نظر ہو، صوفی سے پڑھنا۔ عالم سے پڑھنا اور بات ہے، اور ایک عالم اور صوفی جو بیک وقت عالم بھی ہو صوفی بھی ہو، اس سے پڑھنا اور بات ہے، کیونکہ جن کو دل بینا اللہ نے عطا کیا ہے ان کے اوپر ایسے ایسے نقطے اللہ تعالیٰ واہ کرتا ہے کہ وہ شاید علماء کے پاس بھی ایسی بصیرت نہیں ہوتی۔ تو قال کہنے والے اور لوگ اور حال کہنے والے، جو حال والے لوگ ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ تو دبستان نظام میں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہو رہی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں مرغوب ہیں۔ پہلی کیا ارشاد فرمایا؟ خوشبو۔ دوسری ارشاد فرمایا النساء۔ تیسری ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث پاک کی جہاں بھی میں نے شرح پڑھی، میں نے تیسری جو الفاظ ہیں حدیث پاک کے، اس کی شرح میں پڑھا کہ اس کا جو حدیث پاک کی تطبیق ہے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ نماز کے اوپر ہوتا ہے، صلات کے اوپر ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارکہ کیا ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
یہاں پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشبو سے مراد خوشبو ہے، النساء سے مراد وہاں اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو محبوب رب العالمین ہیں، جن کو محبت سے حمیرہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پانی پینے کی جگہ پر اس پیالے پر وہیں اپنے لبان نوری لگا کر پانی پیا کرتے تھے، جس ہڈی کو وہ چوستی تھیں آپ اس کو چوستے، وقت وصال آخری جو مسواک نرم کی ہوئی لی آپ نے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی، جس حجرے کو اپنے مزار کے طور پر آپ نے اور اللہ نے منتخب فرمایا وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر آپ کی گود انور کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، وہیں پر آپ مدفون ہوئے۔ تو آپ کے امتیازات کے اندر اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کو تمام عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کو تمام کھانوں پر حاصل ہے، اور 2/3 دین عائشہ سے سیکھ لو۔ تو فقیہہ امت جو موسٹ لرنڈ لیڈی آف دا اسلامک ہسٹری ہیں میری نظر میں، بلکہ یونیورسل ہسٹری، ناٹ اونلی اسلامک ہسٹری، ان کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو النساء کا مطلب جو خاص عورت تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مراد ہے، اور یہ میں نے نہیں کہا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور پھر تیسری حدیث پاک کے جو جملے کی شرح خواجہ نظام پاک نے کی اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ اشارہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ حالت نماز میں ہے، کیونکہ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نماز ادا فرما رہی تھیں۔ تو وہ سیدہ کائنات جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے بچا لیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں درخت ہوں، فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والے ہیں، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اوراق ہیں، وہ یقیناً جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ دعویٰ تو کوئی نہیں، لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، خواتین کو دیکھا ہے، مردوں کو دیکھا ہے، وہ بڑے فخر سے اور بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ معذرت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں غلام حسین، میں غلام رسول، میں غلام اہل بیت، میں کنیز اہل بیت، میں کنیز فاطمہ۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹائٹل وہ ہوتا ہے جو آپ کا مالک آپ کو دے، وہ نہیں ہوتا جو آپ اپنے منہ سے کہتے پھریں۔ تو ہم کاسہ گدائی لے کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آ کر آج کھڑے ہو گئے ہیں اپنے خالی دامن لے کر کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس آپ کی نسبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بیدم نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ ہم ان 5 ہستیوں کا واسطہ آج دینے کے لیے ان دعاؤں اور مناجات کو جمع کر کے ان ساری اپنی کمیوں کجیوں خامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے آج میں صرف ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ سب سے التجا اور درخواست کر رہی ہوں کہ آج میرے ساتھ مل کے دعا مانگیے گا کہ آج کے دن تک آپ کی میری جتنی زندگی گزری ہے اس میں ہم نے جو کلمہ خیر کہا، جو ہم نے اہل بیت اطہار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو آج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اور یہ وہ ہستیاں جن کے لیے میں نے شروع میں آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یعنی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اور پھر دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اور مجھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ امام ترمذی اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان تمام اپنی محبت کے ان جذبات کو جمع کر کے آج صرف ہاتھ جوڑنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر دعائے نیم شبی کے اندر ہر مسلمان کو اٹھ کے ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے، آنسو بہا کے یہ التجا کرنی چاہیے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، کیا ہمیں یزیدی، کیا ہمیں کوفی قوتیں برسر پیکار نظر نہیں آ رہی؟ کیا عالم باطل اسلام کے خلاف اکٹھا نہیں نظر آتا؟ کیا انہوں نے اپنی قوتوں کو مجتمع نہیں کر لیا؟ کیا وہ مسلمانوں کو 57 اسلامی ممالک میں مسلمانوں کو چن چن کے مار نہیں رہے؟ کیا ہم اس کے اوپر بے حسی کا شکار نہیں؟ کیا ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ظلم کو دیکھ نہیں رہے؟ اور آگ بھڑک چکی ہے۔ کب آگ پھیل جائے اور یہ میرے اور آپ کے کاشانے تک پہنچ جائے، اس سے پہلے وہ جو بنی اسرائیل کے شخص کے اوپر پوری بستی کو الٹنے کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا کریں کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے یہ امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے عثمان سے زاویے شرم و حیا کے لا، اور یورپ میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو محبت اہل بیت اطہار کے فروغ کے باب میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی دعویٰ نہیں کہ یہ کوشش بہت اچھی کوشش تھی، یہ ان بارگاہوں کے شایان شان ہی نہیں، یہ یقیناً خامیوں سے پر تھی، اس کے اندر اخلاص کا بھی وہ لیول نہیں ہو سکا، اس کے اندر تحقیق کا بھی وہ لیول نہیں ہو سکا، مگر میں ایک بات جانتی ہوں کہ آخری لمحے کا کسی کو نہیں پتا۔ اس آخری لمحے سے پہلے مجھے اور آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں چلنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نجات دینی ہے وہ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کے اوپر دینی ہے، جو جتنی ایفرٹ کرے گا اس کے اوپر دینی ہے۔ ہر انسان ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ فائنل پوائنٹ تک پہنچ کے اور اپنے ہاتھ میں اس کے جو ہے وہ وکٹری کا ایک جو اس کو شیلڈ دی گئی ہو وہ نظر آ رہی ہو، اس کو ایک ٹرافی نظر آ رہی ہو۔ یہ ٹرافی تو ہمیں اینڈ آف دا ڈے قبروں کے اندر جا کے پتہ چلے گی، اپنے ڈیتھ پوائنٹ پہ پتہ چلے گی کہ وہ لمحہ جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو محبت اہل بیت اس وقت آ کر انسان کو، بندہ مومن کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور جب میں محبت اہل بیت کی بات کرتی ہوں تو وہ حدیث پاک آج اس کلوزنگ سیشن میں آپ کے سامنے اپنے حدیث کے الفاظ کے ساتھ رکھنا چاہوں گی کہ جس کے اندر بار بار میں جس کا حوالہ دیتی رہی، جس کو بیان بھی کرتی رہی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک الفاظ فضائل اہل بیت کے باب میں قاضی ایاز شفا شریف جلد نمبر 2 کے اندر لے کر آئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا عرفان حاصل کرنا جہنم سے نجات ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پل صراط سے پار ہو جانا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت اور حمایت کرنا آگ کے عذاب سے نجات ہے۔ تو یہ 3 کام کرنے کے لیے 3 کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔
اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں جہنم سے، آگ سے اور پل صراط کی سختی سے نجات چاہیے تو ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرنی ہوگی. سب سے پہلے اس محبت سے پہلے ان کی معرفت، ان کی پہچان حاصل کرنی ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے سیلیبس میں، ہماری کتابوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ٹیلی ویژن کے جو 150 چینل، میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جو ریموٹ ہے، اس ریموٹ کنٹرول میں 150 چینلز میں سے بہت چند ایک میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن وہ سب آپ کو پتا ہے کون سے چینلز ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ پورا سال محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی معرفت کی بات کرتے ہیں، وہ نصرت اہل بیت کی بات کرتے ہیں. تو یہی 3 کام مجھے اور آپ کو انڈیویجول بیسس پر بھی کرنے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی کرنے ہیں، اپنی زندگی کے اندر بھی کرنے ہیں. کوئی ایفرٹ کرے نہ کرے، ہمیں یہ ایفرٹ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ بہت انٹینشنلی اور بہت اس کو ویجیلنٹ ہو کے کرنا پڑے گا. آج اگر ہم نے وقت کو نہ سنبھالا تو ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر سے نہ صرف یہ کہ نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ نکال دیا جائے گا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جیسے سیلیبس کے اندر سے نکال دیا گیا ہے، اس طرح میڈیا کے اندر سے بھی اور زندگی کے اندر سے بھی وہ کتابیں ختم کی جا رہی ہیں. آہستہ آہستہ مارکیٹ سے وہ مواد اٹھایا جا رہا ہے. میں بطور محقق آپ کو یہ بات اس مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا رہی ہوں، اور یہ بات آپ مختلف علماء سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ پبلشر سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ جو مارکیٹ میں آنے والے نیو ایڈیشنز ہیں بکس کے، ان کے اندر کئی چیپٹرز کو حذف کیا جا رہا ہے. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل رسول کی بات کرتے ہیں، درود و سلام کے چیپٹرز کو نکالا جا رہا ہے. وہ جو قرآن کے حکم سے اور قرآن کے احکامات اور اللہ کے احکامات کے طور پر ہماری زندگی میں اٹھتے بیٹھتے وظیفے ہونے چاہیے، ان چیزوں کو حذف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جہاں فرائض اور احکامات کو حذف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں یہ بھی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یہ بھی میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. اور پھر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ برِ صغیر کے اندر نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کی جو یہاں پر پرچار کرنے والے تھے، ان کا ایک کال میرے اور آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے. جب میں درود و سلام کی بات کرتی ہوں، میں اپنے حلقات درود میں بھی اس مثال کو اور اس کوٹیشن کو رکھتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہر انسان کے آنکھوں کے آگے دن رات رہنا چاہیے، اس کی زندگی میں رہنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر کہ کوئی دن میں 1,00,000 درود پاک پڑھتا رہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تان اور گستاخی کو ٹھنڈے پیٹوں سن لے تو اس کا 1,00,000 مرتبہ یومیہ درود پڑھنا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. ہم آپ سے بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کسی لیڈر سے نہیں، کسی قائد سے نہیں، کسی پیر سے نہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں، لیکن کس سے ہے؟ ماں باپ، بڑے بزرگ، پیران اعظام، اساتذہ، قائدین، پارٹی لیڈرز، وہ تب تک آپ کے پیشوا اور امام ہیں جب تک وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت رہیں، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اس پر چلتے رہیں. ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا اس روئے زمین نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا. آپ افضل البشر بعد از انبیاء ہیں. آپ جب مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں اور پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اوپن چیلنج پبلک کے سامنے کہ دیکھو، اگر میں تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق لے کر چلوں تو میری پیروی کرنا، اگر تمہیں لگے کہ میں ذرا سا بال برابر بھی ہٹ رہا ہوں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک شخص نے آپ کی جو ہے کرتے کے اوپر مواخذہ کیا اور آپ کے بیٹے نے اس کرتے کا جواب دیا کہ یہ جو دوسری چادر ہے یہ میں نے دی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اے عمر،
اے خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین، آپ اگر دیانتدار نہ ہوتے تو ہم آپ کو سیدھا کر دیتے۔ اور اس کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جاؤں کہ جو بڑے جو ہے وہ جلالی جو ہے وہ صحابی مانے جاتے ہیں، لیکن وہ دین کے اوپر چلنے میں اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ان کا یہ عالم تھا، وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ انہوں نے فرمایا الحمدللہ ابھی میری کابینہ کے اندر، میرے عوام کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اتنے زیادہ ویجیلنٹ ہیں، جو یہ جرأت رکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھ سکیں، جن کے اندر یہ اظہار کی قوت ہے، مواخذے کی قوت ہے۔ تو آج ہماری صفوں کے اندر انہی لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ تو ہم سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر آج عرض کرتے ہیں، اور کون سی سیدہ جن کے لیے میں کہا کرتی ہوں کہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدات النساء مردیہ راضیہ، جن کو ام ابیہا کا رتبہ ملا، مرکز پنجتن ذات خیر النساء، جن کا مخدومائے عالمی مرتبہ، ان پہ ہر دم درود، ان پہ ہر دم سلام۔ اور میں آپ کو اپنی پرسنل لائف کا ایک واقعہ شیئر کرنے کے بعد ہم دعا کی طرف جائیں گے، اور میں اپنے اس ٹاپک کو آج سم اپ کرتے ہوئے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ نے آج پڑھا ہے، درود و سلام، قرآن کریم، سورہ یاسین شریف، اذکار ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں آج جو اس ایصال ثواب کی محفل میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت اور نیاز پیش کرنا ہے، وہ میرے ساتھ مل کے پیش بھی کریں اور وہ مجھے ہبہ کر دیں، مجھے مل کر دیں۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ سے جو واقعہ شیئر کرنے والی ہوں وہ شاید میں پہلے بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا یوم ولادت تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ آج تو عرش پہ یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا نکاح عرش پہ ہوا تھا، اور اس نکاح کے اندر فرشتے اور حوران بہشتی وہ اس نکاح کے اندر شریک تھے۔ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت ہم بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، پھول چھڑکے جاتے ہیں، ستارے جو ہیں اور بٹر پیپرز اور اس طرح کی چیزیں چھڑکی جاتی ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ رب الکریم نے جنت کے درختوں سے جو موتی جھاڑے، وہ موتی اور مرجان، وہ حوریں اپنے دامن میں بھرتی رہیں، اور قیامت تک وہ جو موتی اور ہیرے جواہرات تھے وہ ان کو ایک دوسرے کو ہر ایونٹ کے اوپر بطور تحفہ دیتی ہیں۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ سیدات النساء جو میرے بزرگوں نے مجھے تعلیم دی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دو واسطوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے حبیب کے واسطے کو رد نہیں کرتا، اور جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ دو وسیلوں کو کبھی منع نہیں کرتے، ان وسیلوں کو رد نہیں فرماتے۔ کون کون سے؟ پہلا، آپ کی شہزادی، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، جن کو دیکھ دیکھ کر آپ فرماتے تھے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، جو تشریف لاتی تو آپ اپنی نشست پہ کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کو آگے بڑھتے، ان کا ماتھا چومتے اور ان کو اپنی چادر بچھا کر اپنی جگہ پر اپنی نشست پر بٹھاتے اور کہتے ہیں فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کا واسطہ نہیں ڈالتے۔ اور دوسرا واسطہ، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احد کے میدان میں اس طرح شہید کیے گئے کہ ان کی لاش انور کا مسئلہ کیا گیا، ان کے کان، ان کے ہونٹ، ان کے ناک کو کاٹا گیا، اور اس کا ہار پرو کے ہندا نے اپنے گلے میں، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے پہنا، ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی لیکن وہ چبا نہیں سکی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اتنی تکلیف اور اذیت اور اتنا دکھ، صدمہ اور غم تھا کہ آپ نے 70 مرتبہ اپنے محبوب چچا جان، جو آپ کے رضاعت میں بھی شریک تھے اور آپ کے ہم عمر بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے اور ناموس رسالت کا دفاع کرنے والے بھی تھے، آپ نے 70 مرتبہ ان کا جنازہ پڑھایا۔
बुजुर्ग कहते हैं, आँख वाले कहते हैं, अहले मारिफत बताते हैं कि ये रहती दुनिया तक मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, मदीना के, बल्कि तमाम आलमीन के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं और तमाम आलमीन की कासमियत और बादशाहत आपके पास है और ये आपके नायब और आपके गवर्नर हैं। तो हमें तो जो मिलता है या तो पंजतन पाक की बारगाह से मिलता है या दस्ते सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह से मिलता है, इन हस्तियों की बारगाहों से मिलता है, सहाबाए कराम, सहाबियात और जितने भी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सादात कराम हैं, हमें तो इन बारगाहों से मिलता है। और फिर उसके बाद हुजूर गौसुस सकलैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह से। तो आज इन्हीं हस्तियों का वास्ता और इनका वसीला देकर दुआ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी, एक शीरीन झलक, एक नूरी ढलक, तलखो तारीक है जिंदगी या नबी। और ए नवीदे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ, इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी। और काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने, हश्र में मुंह दिखाएंगे कैसे तुझे, हमसे ना करदा कार उम्मती या नबी। और सच मेरे दौर में जुर्म है, ऐब है, झूठ फन्ने अजीम आज लारैब है, एक एजाज है जहलो बेरह रवी, एक आजार है आगही या नबी। और जीस्त के तपते सहरा पे शाये अरब, तेरे इकराम का अब्र बरसेगा कब, कब हरी होगी शाखे तमन्ना मेरी, कब मिटेगी मेरी तिश्नगी या नबी। और या नबी हफीज ताइब साहब फरमाते हैं कि या नबी अब तो आशोबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए, या रसूल अल्लाह अब अपने मदीना के दरवाजे हम पे खोल दीजिए। या नबी अब तो आशोबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए, देख ले तेरे ताइब की नगमा गरी, बनती जाती है नोहा गरी या नबी। और फिर आखिर में मैं सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के शब आशूर की दुआ के चंद जुमले अपनी दुआ में बरकत के लिए शामिल करते हुए उस कीमती तरीन दुआ को आज अपनी दुआ में शामिल करने जा रही हूँ कि जो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँची। शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुजार हैं कि ऐ अल्लाह मैं तेरी इमदाद का मोहताज हूँ, मेरी मदद कर, तू मेरा सहारा है, मुझे बेसहारा ना छोड़। मेरा सवाल तुझसे है, मुझे महरूम ना रख, मैं तेरे फजल का उम्मीदवार हूँ, मुझे नाकाम ना छोड़। मैं तेरे हुजूर आया हूँ, मुझे अपने दरे करम से दूर ना फरमा, मैं तेरे दरे करम पर खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से ना हटा। या अल्लाह मुझ पर वो करम फरमा कि मेरे लिए तुझसे मांगने की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। तू वो है कि अपने दोस्तों के दिलों में अनवार की तजल्ली फरमाता है। तो तेरे इरफान से माला माल हुए और तुझे यकता जाना, अगयार की मोहब्बत निकाल दी तो उनकी जानिब देखा तक नहीं। लोगों ने उन्हें परेशान किया तो तू उनका गमख्वार बना, और मुश्किलात से दो चार हुए तो तू उनका मुश्किल कुशा बना। जिसने तुझे ना पाया उसे क्या मिला। मैं कुर्बान जाऊँ इन अल्फाज के ऊपर। सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने तुझे ना पाया उसे क्या मिला, और जिसे तू मिला उसने क्या खोया। जो तुझे छोड़ के किसी और का हुआ खराब हुआ, और जो तुझसे बिगड़ा उसका कुछ ना बना। तूने अपने एहसान का सिलसिला कहीं ख़त्म तो नहीं किया कि तेरे गैर की चौखट पर जाऊं, और तेरी अता ख़त्म तो नहीं हो गई कि तेरे गैर से मांगूं। तू वो है कि अपने चाहने वालों को मोहब्बत की चाशनी देता है, इसीलिए वह बाअंदाज़े नियाज तेरी दहलीज पर आग खड़े होते हैं। तू अपने दोस्तों को अपनी अजमतों का शनासा करने वाला है, इसीलिए तेरे हुजूर हर्फ इस्तिग़फ़ार बने बैठे हैं। तू वो है कि अपने याद करने वालों से पहले उन्हें याद फरमाता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम का तर्जुमा है, और सजदा गुजारों की सदाए तस्बीह से पहले उन पर करम की फुहार बरसाता है। तू मांगने वालों को अदाए सवाल से पहले
نہال کر دیتا ہے اور ندائے احتیاج سے پہلے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ یا اللہ اپنے کرم کے طفیل مجھے یوں بلا کہ تجھ تک پہنچ جاؤں، اور اپنے احسان کے صدقے مجھے اپنی جانب یوں کھینچ کہ تیرے روبرو ہو جاؤں۔ الہی میں گناہگار ہوں، تو بھی تجھ سے امید تو نہیں ٹوٹی، اور تیرا اطاعت گزار ہوں تو بھی تیری بے نیازی کا دھڑکا لگا ہوا ہے۔ میرے حالات مجھے تیرے آستان تک کھینچ لائے ہیں، اور میں تجھے کریم جان کر تیری بارگاہ میں آ پہنچا ہوں۔ میں ناکام نہیں رہوں گا، میری آس تجھ سے ہے، میں درماندہ نہیں رہوں گا کہ میرا سہارا صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے سب کو اپنی پہچان کرائی، تجھ سے بے خبر کوئی نہیں، تو نے مجھے ہر شے میں اپنی پہچان کرائی ہے، اور میں نے تجھے ہر شے میں عیاں دیکھا ہے۔ تو اپنی رحمانیت کے انوار سے عرش پر تجلی فرما ہوا تو وہ ذات، تو میں اس ذات میں گم ہو کر رہ گیا۔ تو نے احوال کو احوال سے نابود کیا ہے، اور آسمان انوار کی گردشوں سے اغیار کو مٹا ڈالا ہے۔ آنکھیں تیرا ادراک اس لیے نہیں کر سکتی کہ تو نے تجلیات عرش کے پردے ڈال رکھے ہیں، کہ تیرے کمال ظہور کا انداز برحق، تیری عظمت تجلی کی کیفیت آشکار، تیرا ہونا سب پر عیاں، تو برحق اور موجود، بے شک تجھے ہر شے پر قدرت اور اختیار ہے، اور سبھی حمد اے یکتا، اے واحد، اے معبود، اے اللہ فقط تیرے لیے ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی دعا کے ان الفاظ کے بعد میں اب اس دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس کوشش کو، اس ادنا سی کاوش کو رکھنے جا رہی ہوں، اور آپ سب کو بھی میں بتا دوں میری اس دعا کو آپ اس ویڈیو سے نوٹ فرما لیں۔ کوشش کروں گی بہت جلد اس کو ریٹن فارم میں بھی آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہماری تاریخ کی مستند کتابوں میں سیدنا امام علی مقام علیہ السلام سے اس طرح منقول ہے کہ یوم عاشور جب آپ شہادت کے عین قریب تھے اور آپ کے جسم اطہر پر تیروں اور نیزوں کے زخموں کے نشانات تھے، اور آپ کے کپڑوں پر، آپ کے لباس انور پر جگہ جگہ خون کے آثار تھے، تو اس وقت آپ سیدنا امام زین العابدین کے پاس میدان جنگ سے واپس تشریف لائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے خیام میں آئے، اور اس وقت دامن اقدس خون آلود تھا، اور فرمایا کہ بیٹا ایک امانت رہ گئی تھی، وہ تجھے سونپنے آیا ہوں۔ اے میرے بیٹے یہ دعا یاد کر لو جو ہر مصیبت اور مشکل کی کنجی ہے، اور یہ ہر حاجت کی حاجت براری ہے، اور یہ دعا مجھے میری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سکھائی تھی، اور ان کو میرے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، اور اب اس حال میں میں دنیا سے جاتا ہوں کہ میں یہ تم کو تعلیم دے کر جا رہا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 3 دفعہ کل شریف پڑھیے۔ دعائے امام علی مقام علیہ السلام کے نام سے میں یہ دعا پڑھوں گی، اور جب اس دعا کو میں ختم کروں گی تو اس دعا کے الفاظ ہیں، اینڈ لاسٹ ورڈز ہیں وَإِفْ عَلْ بِي، اس کے بعد یہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ہر حاجت مند اپنی اپنی حاجت بیان کرے، اور جب آپ افعل بی کے بعد آپ میں سے ہر کوئی انڈیویجول جو میرے ساتھ اس دعا میں، یہاں میرے ساتھ جو لوگ شریک ہیں، جو لوگ آن لائن مجھے سن رہے ہیں، وہ لوگ اس کے بعد اپنی اپنی حاجت اپنے الفاظ میں اپنے رب کی بارگاہ میں بوسیلہ اہل بیت اطہار، بوسیلہ پنجتن پاک، بوسیلہ شہداء و غازیان کربلا علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، آج سب کی جھولیاں بھر کے ہمیں دامن مراد کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق بھر کے آج یہاں سے اٹھائے گا۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس دعا کو پڑھتے ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. دعائے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم ومن یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المقربین یا مفرج عن المغمومین یا رحم الشیخ الکبریاء رازق التغلی یا من لا یحتاجی الی التفسیر صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و افعل بی. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی. المدد یا غوث اعظم دستگیر یا دستگیر یا دستگیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انک عفو کریم. اللہم انک عفو کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ذو الجلال والاکرام. اللہم باسمک اللہم باسمک اللہم باسمک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب محمد مصطفیٰ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ ہم گناہ گاروں نے
خطا کاروں نے، اے اللہ ہم تہی دامنوں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم یقیناً یہ کوشش اہل بیت اطہار کے شایان شان نہیں، اور اس میں ہم سے کئی غلطیاں بھی ہو گئی ہوں گی، اور اس میں کئی خامیاں بھی رہ گئی ہوں گی۔ اے اللہ کریم ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس تمام ذکر کو ہماری طرف سے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا و مولا، ہمارے شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے اللہ ہم کنیزوں اور ہم غلاموں کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پہنچا دے۔ یا اللہ کریم اس عمل کو رد نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری تئی ہم نے اب اپنی کوشش کی ہے، اے اللہ اس نے ہم سے جو بن پڑا ہم نے اس کو کوشش کر کے تیری بارگاہ میں پیش کیا، لیکن اے اللہ اس کو تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق سجا کے، سنوار کے، خامیوں سے کمیوں سے پاک صاف مبرہ منزہ مصفہ کر کے، اے اللہ اخلاص کی جو کمی رہ گئی اس کو بھی پورا کر کے اے اللہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ یا اللہ کریم اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ کریم اس ذکر کربلا میں جو لوگ میرے مشائخ، میرے اساتذہ کرام، میرے معاونین، میرے ساتھ اس محفل میں یہاں جو میری بہنیں بیٹیاں شریک ہیں، اہل خانہ، اے اللہ کسی شخص نے بھی دامے درہمے قدمے قلمے سخنے کسی بھی طرح اے اللہ اس کو سپورٹ کیا، اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس میں شامل ہوئے، اپنا حصہ ڈالا، اے اللہ سب کا بال برابر بھی جو حصہ ہے وہ قبول فرما۔ اے اللہ اس کے صدقے اس کو جنت کی مہر لگا دے، ان کو مدینہ کی مہر لگا دے۔ اے اللہ اس کے صدقے محبت اہل بیت کے لیے ان کے دلوں اور گھروں کو چن لے، ان کی نسلوں کو چن لے۔ یا اللہ کریم دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تحت جو ایک کاوش کی گئی اس میں برکت عطا فرما، اس کو قبول فرما۔ اے اللہ آئندہ اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بہتر کوشش کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھ، اسی کے اوپر موت دے۔ اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ زندہ رکھ، ہمیں امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے خانوادے، ان کے معاونین، ان کے انصار اور ان کے اصحاب کے نقش قدم پر چلا۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اے اللہ شہدائے بدر، شہدائے احد اور شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلا۔ یا اللہ اس سب کو سجا کے سنوار کے اس کا ثواب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آباء و اجداد کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اس کا ثواب امہات المومنین، تمام پنجتن پاک، خاص طور پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور تمام ازواج مطہرات میں سے بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور اے اللہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب خاص طور پہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کا ثواب خاص طور پہ سیدنا اے اللہ جعفر طیار ان کی اولاد، حضرت عقیل ان کی اولاد، کربلا میں شہید ہونے والے ان 19 جو اہل بیت اطہار کے نوری پھول ہیں، اے اللہ وہ جو 72 نیزوں کے اوپر اپنے سروں کا جو ہے اے اللہ قافلہ بنا کر سوئے مدینہ چلے، سوئے کوفہ چلے، اے اللہ ان تمام شہداء کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ جو غازی بچ گئے اور خاص طور پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اے اللہ ان ہستیوں اور تمام مخدرات عصمت کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے اور آپ کے بہت مقرب اور قریب ہیں، اے اللہ ان سے جو اسم اعظم اے اللہ انہوں نے جو نقل کیا اس کے واسطے سے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کو تمام تابعین، تبا تابعین، امت کے جمیع اولیاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، تمام سلاسل کے تمام مشائخ، اے اللہ میرے اساتذہ کرام جو بزرگ اس دنیا سے گزر گئے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، بالخصوص سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے شیخ سید قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے دوسرے شیخ سیدنا
علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر میرے شیخ جو بہت ہی مکرم محترم میرے بابا جان سید فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان تینوں کی روحوں کو بالخصوص اس کا ثواب پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم میرے جتنے مشائخ اور اساتذہ کرام حیات ہیں ان میں سے بطور خاص اے اللہ جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، پیر جو ہے وہ الماس بخاری صاحب، اور ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، اور دیگر جو میرے اساتذہ کرام ہیں، میرے اے اللہ معاونین ہیں، میری بہنیں بیٹیاں مائیں جو یہاں میری معاونین ہیں دائرہ بطول میں، اے اللہ جو ہمارے حلقات درود میں شامل ہیں، جو لوگ پوری دنیا سے ہمیں سنتے رہے، اس ذکر میں شامل رہے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اس وقت بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اے اللہ خاص طور پر اے اللہ میں اس کا ثواب ان کے تمام کے جو ہے وہ آباء و اجداد کو پیش کرتی ہوں، اور ان کی زندگیوں کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، خیر اور برکت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ کریم ان کے جان مال رزق اور اولاد میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ کریم ان سب کو اے اللہ تندرستی والی، سلامتی والی، عافیت والی، خوشی والی اور سکون والی لمبی زندگی عطا فرما، یزیدی اور کوفیوں کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تحت جو لوگ محبت اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں، اے اللہ ان کو قیامت کے دن بھی ہم سب کو اکٹھے رکھنا، لواء الحمد کے نیچے رکھنا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پہ رحم فرما، پوری امت پہ کرم فرما، اپنا فضل فرما، امت کو اتحاد عطا فرما، غلبہ اور استقامت عطا فرما، کشمیری اور فلسطینی اور ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر، بالخصوص ہماری بہنوں بیٹیوں کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر اپنا رحم کرم اور فضل کر دے، ان کو آزادی اور غلبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی دست غیب سے مدد فرما، اے اللہ 57 اسلامی ممالک کے اندر اسلام کو رائج فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے تمام سلاسل کے تمام اولیاء اور مشائخ کا واسطہ ہمیں روحانی سلسلوں کے اندر ترقی عطا فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کے ضائع ہونے سے بچا، اے اللہ ہمیں نیکی کے عمل کے چھن جانے سے، اور اے اللہ عافیت کے چھن جانے سے اور نعمتوں کے زوال سے بچا۔ باری تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرما، علم میں، عمل میں، زندگی میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، اے اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرما، سب میں برکتیں عطا فرما، نیک لوگوں کا ساتھ، ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کی رشتہ داری اور ان کی دنیا اور آخرت میں ہمسائیگی عطا فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، زندگی جتنی عطا کی ہے اس کو اے اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام علی مقام علیہ السلام کی اے اللہ کریم ان کے قدمین پاک سے اٹھنے والی جو نور کی دھول ہے، اے اللہ اس کے سائے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اس کی روشنی سے ہماری راہوں کو منور کرنا، اے اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر دے، اے اللہ کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر جو دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے ان پردوں کو ہٹا دے، اے اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا کر لے۔ اے اللہ امام علی مقام علیہ السلام کے مبارک نوری الفاظ کا میں نے واسطہ دیا، ان کی دعا کا واسطہ دیا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیا کہ جب میں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو تو نے میری جھولی بھری۔ اے اللہ میں نے لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے بیان کی کہ تو سب کی جھولیاں بھر دے، تو اس وسیلے اور واسطے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ رکھنا، کسی کی جھولی خالی نہ رکھنا۔ اے اللہ میرا یقین لوگوں کا یقین بنا دے، ہم سب کا یقین بار بار حق الیقین میں بدل دے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تصدق جیسے تو میری جھولی بھرتا ہے، جیسے تو کائنات کی جھولی ہر جو ہے وہ صاحب یقین کی جھولی کو بھرتا ہے۔ اے اللہ اس وقت جو لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اور میں نے جن کا ذکر کیا، جن کا نام لیا، اے اللہ ان سب کے اوپر بطور خاص سیدہ کائنات آپ کی آل اور پنجتن پاک کا سایہ رکھنا، اے اللہ ان کی توجہات رکھنا، ان کی جھولیاں بھر دینا، مقدر کی سختیاں دور فرما دینا، تنگیاں تکلیفیں پریشانی
پریشانیاں مصیبتیں دور کر دینا، آنے والی بلاؤں کو ٹال دینا۔ اے اللہ سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دے۔ باری تعالیٰ بیمار کربلا کا واسطہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہر بیمار کو جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر، جو جہاں جس بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما، جن کی اولاد کے مسائل ہیں وہ حل فرما، رشتوں کے، روزگار کے، تعلیم کے نیک اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ کریم پاکستان کی خیر فرما، اہل پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما، اس کے ہر پاکستانی کا مقدر بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کو کامل اور خالص کر دے۔ اے اللہ ہمیں اچھا سچا مسلمان بنا دے، مومن بنا دے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ اے اللہ اس امت کے نوجوانوں کی جوانیاں سلامت رکھنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو جو دیس پردیس میں ہیں، اے اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اے اللہ ان کی جان مال اور کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ جس کے دل میں باری تعالیٰ جو جائز دلی خواہش ہے، اے اللہ مجھ فقیر کو بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ میں ان کی نمائندہ بن کے تیری بارگاہ میں ان سب کی عرضیاں پیش کرتی ہوں، جس نے جو پڑھا وہ بھی قبول فرما اور جس کی جو دعا ہے وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ کریم جس کے دل میں جو جائز دلی خواہش ہے، اس ذکر کربلا میں تجھے اگر کوئی ایک آنسو قبول ہوا ہو تو سب کی جھولیاں بھر دے، تجھے کوئی ایک جملہ پسند آیا ہو، کوئی ایک میری بات پسند آ گئی ہو تو اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، اس امت پہ رحم کر دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں پکے سچے قرآن کے عاشق بنا دے، قرآن پاک کو سمجھ کر، درست تلاوت کر کے، اس کے مفہوم کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے اپنی ذات، اپنے گھروں اور پوری دنیا میں اس کا نظام اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کی قوت عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرما۔ قبروں میں قرآن کو ہمارا شفیع بنا دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب کرنا، سیدہ کائنات اور آل رسول کی شفاعت نصیب کرنا۔ اے اللہ کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ تو دیان ہے، تو مستعان ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہمیں مدینہ مقدر کر دے۔ اے اللہ مدینہ ہماری قسمت میں لکھ دے، جینا اور مرنا وہاں لکھ دے، مرنے کے بعد ہمارا مدفن جنت البقیع میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدمین پاک میں لکھ دینا۔ اے اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دے۔ اے اللہ ہمیں خالص کر دے، اے اللہ ہمیں مجاہدات بنا دے، صالحات قانتات حافظات اور طیبات بنا دے۔ اے اللہ سب کی خیر، کل امت کی خیر، ہر مومن کی خیر، ہر مسلمان کو مومن کے درجے پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بار دیگر آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو ان میری تمام جو ہے وہ نشستوں کے اندر میرے ساتھ شامل رہے۔ میری کسی عمل سے، میری کسی بات سے کسی کی اگر دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سب سے بھی معافی کی خواستگار ہوں۔ کوئی جملہ، کوئی ادائیگی، کسی قرآن کریم کی آیت، کسی حدیث کے مفہوم کے بیان میں اگر مجھ سے کوئی سکم رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ سب اہل علم، اہل محبت اور اہل شفقت سے معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، میری اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مرتے دم تک ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ، یہ دروس کا سلسلہ کسی اور ذریعے اور کسی اور نام سے جاری رہے گا۔ ذکر کربلا میری زندگی کا حصہ ہے اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں درس کربلا، ذکر کربلا اور ذکر اہل بیت جاری رہے گا۔ مگر کربلا کے حوالے سے ان سیشنز کو کلوز کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں
اس دعا کو آپ کی آمین کے وسیلے سے پیش کرتی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ان سیشنز میں شامل رہے اور اس دعا میں شامل ہوئے اور جنہوں نے کسی بھی طرح سپورٹ کیا، اللہ آپ سب کی سپورٹ کو قبول کرے، آپ کی محبت کو، آپ کی آنسوؤں کو قبول کرے، اور آپ کی اس سپورٹ کے صدقے اس عمل کو میرے آپ کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اجازت دیجئے، نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔